अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत ने तैयारी कर ली है और इस मरतबा किस चीज़ की तैयारी की जा रही है? ठेकों पे हमारे एयरपोर्ट्स को दिया जा रहा है, जिनमें 3 हमारे शहरों के एयरपोर्ट हैं, जिसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है। इसको कहा जा रहा है कि आउटसोर्स करना है। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दी है, कैबिनेट में इस पर डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट में अलबत्ता इस पर कोई जिसे कहते हैं डेलिब्रेशंस नहीं हुई हैं। और हम ये देख रहे हैं कि सिविल एविएशन के जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है और 25 मार्च को ये कहा जा रहा है कि ये तैयारी मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि उसके बाद धरने की कॉल भी दी जा रही है। आप ये जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का अगर हम जिक्र करें तो IMF की गाइडलाइंस के तहत वैसे भी हुकूमत ने 10 ऐसी एंटिटीज थी जिनको प्राइवेटाइज कर देना था, जिनमें PIA थी, पाकिस्तान स्टील मिल्स थी, कुछ डिस्कोस थे, लेकिन उसे मौखर करना पड़ा क्योंकि अपोजिशन में बैठी जो हमारी सियासी जमातें थी उन्होंने इसके खिलाफ बहुत एहतजाज किया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 जो एयरपोर्ट्स हैं जिनको कहा जाता है कि वो मुनाफे में हैं, अच्छे चलते हैं, फिर क्या वजह है कि उनको ठेके पर दिया जा रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि कमा नहीं रहे, खसारे में है, या फिर इसकी वजह इनकॉम्पिटेंस है? और क्या इसी तरह दूसरे ममालिक में भी होता है कि हर वो चीज़ जो ना चले उसको या तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे देते हैं, या फिर आउटसोर्स कर देते हैं, या फिर प्राइवेटाइज कर देते हैं? आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कि आप समझते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स यानी ठेके पे दे देना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, और क्या ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमेशा मुल्क से बाहर से आएगा? कभी इस मुल्क के प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई नहीं है जो इस तमाम चीज़ों को हैंडल कर सके। 343-00960 पर हम आपको राय लेंगे थ्रू आउट द शो। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ करूंगी, बट वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर दिस वी गोइंग टू डिस्कस दिस कि ये सब है क्या। मुल्क के 3 बड़े शहरों के तीनों एयरपोर्ट को ठेके पर देने का जो फैसला है, आज इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। इजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं इस वक्त लाहौर स्टूडियोज में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जान अचकजई होंगे, जो कि किसी वजह से उन्हें देर हो गई है, बट ही विल बी जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हुए इजाज साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा मंजूर भट्टू साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और शौकत बसरा साहब भी उसमें मौजूद थे। गुज़िश्ता हफ्ते ये सब हुआ था जिसमें उन्होंने बड़ा रिएक्ट किया था इस चीज़ पर कि ये नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है? क्या ये जो ठेके पर दिए जा रहे हैं, जिन्हें आउटसोर्स कहा जा रहा है, ये ठीक है? ये मुल्क के मफाद में किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया नादिया। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ अपना पहले से मौक़िफ़ दे चुकी है और असद उमर साहब ने इसके ऊपर अपना इजहार ख्याल किया था, और बिल्कुल कतई तौर पे हम ऐसा काम नहीं होने देंगे, इसलिए कि इससे पहले इन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो थी वो और रोड्स वो गारंटी के तौर पे मालियाती अदारों को देने का फैसला किया था और उस काम को भी कर गुजरे थे ये। इसलिए कि वो किसी ऐसे मसले को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाना या उसके ऊपर लोगों की राय लेना ज़रूरी नहीं समझते। यानी तमाम के तमाम काम वो मालियाती और इक़्तिसादी नौइयत के और माशी नौइयत के जो हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। असल में आपने अपने इंट्रो में कहा कि इनकॉम्पिटेंस है या कुछ और है। मसला ये है कि ये माइंडसेट है। ये यानी जो शरीफ फैमिली है, नवाज शरीफ साहब और उनके जो हवारी हैं, ये उनका एक माइंडसेट है कि कोई जिम्मेदारी खुद उठाई ना जाए बल्कि उसको ठेके पे दे दिया जाए। और ठेकेदारी निज़ाम की इतनी गहरी छाप पंजाब के अंदर मौजूद है, आप हैरान होंगे कि यहाँ पर कोई 7-10 कंपनियां बना ली गई हैं। अच्छा। हर किस्म का काम, पानी का काम, सीवरेज का काम, ट्रांसपोर्ट का, सब कंपनियां कर रही हैं। और कंपनियों के ऊपर ज्यादातर तुर्की से या बैरूनी ममालिक से ला के लोग बिठाए गए हैं। उनका सर्विस स्ट्रक्चर और पे स्ट्रक्चर भी बस ना पूछे कितना है, लाखों 10-10, 15-15 लाख रुपए उसके ऊपर वो लगा रहे हैं। इनकी ये पूरी एक थिंकिंग है कि पाकिस्तान के अपने लोग नाअहल हैं, और ये कोई वजह सिर्फ एक है कि जो पैसा ये बीच में से निकालना चाहते हैं उसके लिए वो रास्ता बनाते हैं। लेकिन एक सवाल है ना, आपने कहा कि जिस तरह से ये जो हवा चल पड़ी है कि हर चीज को ठेके पर दे देना, आउटसोर्स कर देना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लेके जाना, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और जान अचकजई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेट मी आस्क हिम आल्सो इजाज साहब, कि इस मरतबा आप लोग जो हैं वो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं कि इन्हें ठेके पर दिया जाएगा। अचकजई साहब, इतना बड़ा इदारा सिविल एविएशन मौजूद है, इतने लोग उसमें भर्ती किए हुए हैं, इतना पैसा उस डिपार्टमेंट को चलने में जाता होगा, तो फिर उस डिपार्टमेंट का या ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट्स के मसरफ क्या रह जाते हैं?
مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی اچکزئی صاحب آپ ہی بتائیے, حکومت نے ہی فیصلہ کیا ہے نا آؤٹ سورس کرنے کا. جی اچھا, ہم نے آؤٹ سورس کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہم پبلک پی 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 یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مینجمنٹ کو ہم مینیج کریں گے پی 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 کے تحت. لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی ہم ٹھیکے پہ دے رہے ہیں, یہ کوئی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. جہاں تک مینجمنٹ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا تعلق ہے, یہ ہم نیا تجربہ نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی نے بھی اکنامکس پڑھی یا دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, آپ کے جو برطانیہ ان کی جو ایئرپورٹس ہیں وہ پی 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 کی بنیاد پہ مینیج ہو رہی ہیں, اسی طرح فرانس کی جو ایئرپورٹس ہیں وہ اسرائیلی کمپنی مینیج کر رہی ہے. تو مینجمنٹ کو ایفیشنسی کے طور پہ اگر آپ اس کو اور بہتر طریقے سے بنانا چاہتے ہیں کسی پرائیویٹ فرم سے, تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ تجربہ نہیں ہے. لیکن کیا گورنمنٹ کی اچکزئی صاحب اگر چلے یہ آؤٹ سورس نہیں ہے, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ کہہ رہے ہیں جو دنیا بھر میں ہوتا ہے, آپ یہ بھی فرما رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ہر چیز ہوتی ہے. سو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ایفیشنسی کے لیے, تو کیا اس وقت ایفیشنٹ انف نہیں ہے, اور کیا یہ اہلیت بھی نہیں ہے مزید ایفیشنسی کی؟ حکومتیں بدقسمتی سے حکومتیں صرف وائٹ ایلیفنٹس کو سسٹین رکھنے کے لیے نہیں ہے. ہم یہ پچھلے تقریباً 20 سال سے کر رہے ہیں, چاہے وہ پی آئی اے ہے یا چاہے وہ اسٹیل مل ہے. ایک بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے ریفارمز کرنے ہیں. گورنمنٹ کی مینجمنٹ کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے ہے, جہاں بھی گورنمنٹس فیل ہوئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے اس کو مینجمنٹ بہتر کی ہے. ہم اس کو ریفارم کرنا چاہتے تھے, لیکن یہاں پہ اپوزیشن اس پہ بھی سیاست کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ سیاسی بنیادوں پہ یہ کہنا کہ جی حکومت کچھ نہیں کر سکتی, گورنمنٹ کا کام ہی ایلیفنٹ نہیں چلانا. یہ اسی لیے ایئرپورٹس بھی خسارے میں ہیں, یہ ایئرپورٹس بھی خسارے میں تھے تینوں, کراچی, اسلام آباد, لاہور. نہیں دیکھیے, ایفیشنٹ مینجمنٹ کے لیے ایک ماڈل ہے پی پی پی, وہ ایک نیا تجربہ نہیں ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ امپرووڈ سروس ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے وہاں پہ ایفیشنٹ مینجمنٹ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اتنے لوگ بھرے ہوئے ہیں ان سے ایفیشنسی کروائیے نا. آپ ہر چیز کو پی 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 پہ کیوں دے دیتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر؟ جی اچکزئی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک اچکزئی صاحب میری آواز نہیں سن پا رہے, یا دیر سم پرابلم. بسرا صاحب آپ فرمائیے گا, جیسے انہوں نے کہا کہ مزید ایفیشنسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دے دیا جائے, یہ غلط ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیکے پہ. اصل کہانی کیا ہے؟ پہلے تو میں پوری قوم سے بھی درخواست کرتا ہوں, آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ نہ کرے یہ پاکستان کو کہیں ٹھیکے پر نہ دے دے, کیونکہ جو ذہنیت سنے میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں, جو ذہنیت اور جو مائنڈ سیٹ اس کاروباری ٹولے کا ہے, تو من اعوذ باللہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا قومی اثاثے بیچنا قومی فخر کی بات ہے. اور یہ تو لوٹ مار کے ایک ایسا سکینڈل ہم نے ایکسپوز کیا ہے, یہ تینوں ایئرپورٹس کے اوپر جو نجکاری کے نام پر لوٹ مار کر رہے ہیں اس کی مالیت ہے 721 ارب روپے. میں فگر کے ساتھ بات کروں گا, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے, اور یہ جو کرپشن ہو رہی ہے یہ نجکاری نہیں ہو رہی, یہ نجکاری کے نام پر جو اوپر فرنٹ مین ہے ان کے پیچھے شریف خاندان خود چھپا ہوا ہے. اب اس کی وجہ یہ تینوں ایئرپورٹس کس کو دیے جا رہے ہیں؟ شجاعت عظیم کو. شجاعت عظیم کون ہے؟ ایویشن. ہاں جی, سول ایویشن. ذرا باتیں میری غور سے سنیے گا, میں حقائق پہ آپ باتیں کروں گا, ان کو چیلنج کریں یہ میرے سامنے. شجاعت عظیم کو دیے جا رہے ہیں, اور ہم نے ایک فوٹوگراف بھی ایشو کیا تھا جس کے اوپر جو وزیر اعظم میں ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی, اس وقت جب فوٹوگراف بننے لگا تو شجاعت عظیم کی کرسی اس کو وہاں سے اٹھا دیا گیا. اور یہ شجاعت عظیم کون ہے؟ جس کو انہوں نے پہلے پی آئی اے کا چیئرمین لگایا, اور وہاں پر سپریم, اور یہ سزا یافتہ آدمی تھا. پی آئی اے اس کو باقاعدہ سپریم کورٹ نے وہاں سے نکالا, انہوں نے پھر لگا دیا, پھر سپریم کورٹ نے لاسٹ وارننگ دن کو وہاں سے نکال دیا. اچھا کہ آپ سنیے یہ کتنے کس کو رہے ہیں, جو اس میں کہتے ہیں جی کمپنی ہے ترکی کی, قطر کی. اچھا کوئی ٹھیکہ پاکستان کو اٹھا کر دیکھ لیں, نام میں نے کچھ شجاعت عظیم کا بتا دیا. اور ایسے ایئرپورٹس جس کی سالانہ کمائی 72 ارب روپیہ ہے, یعنی کہ آپ ان چیزوں کو بیچنے جاتے ہیں یا اللہ نہ کرے ان کو پرائیویٹائز کرتے ہیں جو خسارے میں جاری ہوتی ہیں. اور یہ تو ایسا سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جس کو آپ لوٹ مار کے نام پر نجکاری کر رہے ہیں, اور 72 ارب روپے آپ کو منافع دے رہی ہے. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو میں نے بتانی ہے. جی جی بالکل, یہ جو 700 اس کی سنیں نا, اس کی سنیں, تینوں ایئرپورٹ کی جو مالیت صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں, جو ایریا ہے جن کا
4,000 अरब रुपए सिर्फ इन एयरपोर्ट्स की जमीन की मालियत है, बाकी को आप छोड़ दें अभी। तो बात ये है कि मियां साहबान ने हमेशा जब भी आए हैं, और मैं पिछले दिनों सुन रहा था अल्लाह ना करे अभी इन्होंने क्या किया है, आपकी मोटरवेज को गिरवी रखकर कर्जा लिया है, आपकी पीटीवी की बिल्डिंग को गिरवी रख के कर्जा ले लिया है। तो ये किस किस्म का माइंडसेट है? ये इस तरह पाकिस्तान को चलाया जाना है? ये तो कहते थे हमारे पास बड़े न्यूटन और स्कुरात है, हमारे पास बड़े आइडिया। सही। बसरा साहब, आप भी यानी पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी इसके खिलाफ है और कहते हैं कि ये एक हवा चल पड़ी है और मौजूदा हुकूमत हर चीज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेटाइज, आउटसोर्स ये करने लगी है। तो अभी अब जरा अचकजई साहब से भी हम पूछेंगे ना कि इससे क्या फायदा हासिल होने जा रहा है, और जो एग्जिस्टिंग इदारा है अगर वो नाअहल है तो फिर उस इदारे को फिर खत्म कर देना चाहिए, और इसी तरह अगर सारे इदारे नाअहल हो जाएंगे तो फिर मतलब काम किससे होगा, और एफिशिएंसी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी क्यों नहीं बढ़ा देते। वी टेकिंग ब्रेक ओवर हियर, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जरूर इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। मैं लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वो चाहते हैं कि आपके जो मुल्क के एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स कर दिया जाए, और वो भी मुल्क में मौजूद किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं बल्कि आउट ऑफ द कंट्री आप उसको ठेके पर देने जा रहे हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? वी टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। 34300960 पर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कीजिए। क्या मुल्क में मौजूद एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स हो जाना चाहिए या नहीं? क्या हुकूमत की तरफ से ये इकदाम सही होगा? अचकजई साहब, आपने शौकत बसरा की बात भी सुनी होगी, आपने एजाज चौधरी साहब की बात भी सुनी होगी। दोनों जमातें ये कहती हैं कि हुकूमत की तो बस एक ये मतलब एक साइकी बन गई है कि यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू फॉर आइदर प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्स। एक तो मुझे पहले आप इसका फर्क भी बता दें कि आउटसोर्स कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं? पहली बात ये कि दोनों सियासी पार्टियों का रवैया जो है बड़ा मनफी रहा है। आज भी आपने देखा है जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी ने रोड़े अटकाए, आखिर में फिर जो है वो दिखावे की मुखालफत की। पीटीआई ने भी इसके सामने ये रुकावट के तौर पे अपना किरदार अदा किया। इसी तरह जो माशी रिफॉर्म्स है, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, हमने अपनी कोशिश की लेकिन पीआईए रिफॉर्म का रास्ता दोनों पार्टियों ने रोका। इसी तरह स्टील मिल का रास्ता दोनों पार्टियों ने रोका। एक सियासी पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है दोनों सियासी पार्टियों के मुखालिफत के साथ रिफॉर्म नहीं कर सकती। ये चाहे हम गवर्नमेंट में या दूसरी गवर्नमेंट कोई और पार्टी गवर्नमेंट में होगी, हमें यह मानना पड़ेगा हमने कौमी तौर पे कंसेंसस हमें चाहिए अगर हमने दूररस माशी इस्लाहात करने हैं। एक तो ये इस माशी इस्लाहात के देखिए ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात अचकजई साहब, ये बड़ी बात है ना। आप मुल्क के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने जा रहे हैं और जाहिर है चाहे वो आप कह रहे हो कि ऑपोजिशन जमातें रोड़े अटका रही हैं, लेकिन उनका भी स्टेक है ना। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में भी इन चीजों को डिस्कस किया जाए, कैबिनेट में बैठ के फैसला ले लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, खत्म हो गई कहानी? पहली बात ये कि हम आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं, ये आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ना इसकी नचकारी हो रही है जिस तरह मेरे दोस्त बसरा साहब ने कहा, कोई इसकी नचकारी का मतलब है कि आप बेच डाल रहे हैं एक एसेट को। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पे हम इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। ओके ठीक है, आप एक मिनट अचकजई साहब, नहीं मैं सिर्फ आई जस्ट वांट वन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। आप कह रहे हैं ना मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सो आर यू सेइंग द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट या उनकी एफिशिएंसी के बार को आप लोग रेज नहीं कर सकते? देखिए पहली बात ये कि दो बातें, हुकूमत बेहतर मैनेजमेंट पब्लिक जो सेक्टर एसेट्स हैं उनकी कभी भी नहीं रही है। हुकूमत कभी भी कारखाने अच्छी तरीके से नहीं चला सकी, दुनिया का तजर्बा है, हम नया नहीं है इसमें। आप मुझे कोई भी गवर्नमेंट बताएं जो अच्छे एफिशिएंट कारखाने चला सकते हो, जो एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज चला सकते हो। ये इसीलिए तो व्हाइट एलिफेंट बने हुए हैं। अब हमने इन एयरपोर्ट्स को मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए पीपीपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है और ये पहली दफा नहीं है। इसी तरह पावर सेक्टर में पीपीपी है हमारे सामने जो इन्वेस्टमेंट आ रही है। दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे एफिशिएंट इकोनॉमीज में पीपीपी 3 मॉडल है आपके पास। आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, लेट हिम आल्सो ऐड टू दिस। एक और वजाहत करने दे, मुझे एक वजाहत करने दे, एक वजाहत और
اب میں صرف یہ کہوں گا بسرا صاحب نے 2 الزامات لگائے. شجاعت عظیم صاحب کا نام لیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں کتنے 4000 ارب روپے ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں ان ایئرپورٹس میں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہم ایئرپورٹس کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے ہیں, لہٰذا 4000 ارب روپے کا فگر وہ کہاں سے لائیں. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ شجاعت عظیم صاحب کے لیے ہم کر رہے ہیں تو ان کے پاس بہت اچھے وکیل ہیں. یہ جا کے وہاں پہ ٹی وی پہ ڈرامہ کرنے کی بجائے پاناما کا کیس تو یہاں ٹی وی پہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن کورٹ جانے کے لیے تیار نہیں. یہ ایک پٹیشن ڈالیں اور کہیں کہ یہ آپ جو ہے شجاعت عظیم صاحب کو دے رہے ہیں. لہٰذا یہاں پہ ہم جو ہے سچ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. اوکے لیٹ اجاز صاحب آلسو ایڈ ٹو دس. آپ نے وضاحت کر دی. جی اجاز صاحب فرمائیے گا. جی میں اصل میں اچکزئی صاحب نے 2-3 دفعہ ایک ہی بات دہرائی ہے اور آپ نے واضح طور پہ پوچھا ہے کہ کیا یہ ایئرپورٹس لاس کے اندر جا رہے ہیں. اس کا جواب انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیا. بالکل صحیح. اور دوسرا اپوزیشن کے اوپر اعتراض کر دیا ہے کہ جی اپوزیشن اس کو بلا وجہ کر رہی ہے. نہیں جناب, بلا وجہ نہیں کر رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے سٹیل مل کا اور پی آئی اے کا ذکر کیا, یعنی نواز شریف صاحب کی اپنی سٹیل مل پاکستان کے اندر ہو یا سعودی عرب میں ہو یا ساؤتھ افریقہ میں ہو یا بھارت میں ہو, وہ منافع کما رہی ہے. اور پاکستان کی سٹیل مل جو ہے ان کی وزارت عظمیٰ میں تیسری مرتبہ وہ نقصان در نقصان میں جائے تو یہ کس کا قصور ہے؟ ایک بات. دوسرا, آپ کا ایک وزیر ہے وہ اپنی ذاتی جو ایئر سروس ہے وہ تو کامیابی سے چلا رہا ہو اور جو قومی ادارہ ہو اس کو آپ مسلسل ڈبو رہے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں خرابی حکومت کے اپنے اندر ہے. ورنہ سٹیل مل بھی منافع میں جا سکتی ہے اور پی آئی اے بھی منافع میں جا سکتا ہے, جس طرح یہ تینوں ایئرپورٹ منافع میں جا رہے ہیں. تو یہی پوچھ لینا اجاز صاحب, یہی پوچھ لیجئے نا. یہ پہلے آپ نے جو میں نے سوال کیا, میرے سوال کا جواب نہیں آیا, آپ نے بھی اس کو دوبارہ ریٹریٹ کیا. لیٹس فرسٹ آسک ہم. اچکزئی صاحب, یہ تینوں ایئرپورٹ خسارے میں ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ بتا دیجئے. دیکھیے, ایئرپورٹ ریونیو جنریٹنگ ادارے نہیں ہے. ہم ریونیو کی بات یہاں نہیں کر رہے, ہم ایفیشنسی کی بات کر رہے ہیں, مینجمنٹ کی. کیا ایفیشنٹ سروس ڈیلیوری وہ دے رہے؟ وہ جواب 0 ہے, نہیں ہے. تو کون ہے ان ایئرپورٹس پہ؟ ایک منٹ رکیے نا. ان ایئرپورٹس کو ہینڈل سول ایویشن کر رہی ہے نا, تو اس میں جو بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ they are incapable. That's what you're saying. They are inefficient. They are inefficient. They are inefficient. If they are inefficient and you're running the government, یا تو آپ ان کو ایفیشنٹ بنائیے یا پھر ان کو معطل کر دیجئے, دوسروں کو ہائر کر لیں. ہم تو جو پی آئی اے میں ہر جہاز پہ 1000 لوگ بھرتی ہوئے ہیں, ہم وہ ریفارم لانے کی کوشش کر رہے تھے, انہوں نے جا کے یونین مافیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اچھا, تو بسرا صاحب ایک طرف آپ نے تو الزام لگا دیا. کیا کریں؟ بسرا صاحب آپ شجاعت عظیم صاحب کا نام لے رہے ہیں, یہ انہوں نے خود بتا دیا نا کہ جو لوگ اس وقت مینج کر رہے ہیں وہ انیفیشنٹ ہیں. تو بھائی یہ لوگ کس کے ہیں؟ کیا یہ حکومت کو مینج نہیں کرنے چاہیے تھے بسرا صاحب؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 72 ارب روپیہ سالانہ تینوں ایئرپورٹس کا منافع ہے, نمبر 1. اچھا, دوسری بات, حکومت تو خود لوٹ مار میں مصروف ہے. یہ آپ کو ماضی میں یاد ہوگا, نجکاری کے نام پر ایم سی بی جو تھا وہ اونے پونے دانوں کس کو دیا گیا تھا؟ میاں منشا کو دیا گیا تھا. میاں منشا کون ہے؟ جس کے جہاز ماشاءاللہ ان کا پورا خاندان اور ان کے بزنس پارٹنر ہے. اور دوسری بات, میں آج بھی چیلنج سے اچکزئی صاحب میرے بھائی ہیں, یہ ایئرپورٹس کو بیچا نہیں جا رہا. میں پورے سکون سے لفظ سن رہے, بیچا نہیں جا رہا بلکہ وزیر اعظم کا خاندان خود خرید رہا ہے. تینوں ٹینڈر یہ بہت بڑا الزام ہے, یہ بہت بڑی ایلیگیشن ہے. تینوں ٹینڈر شجاعت عظیم کو دیے جا رہے ہیں اور ان خریدار کمپنیوں کے پیچھے وزیر اعظم کا خاندان چھپا ہوا ہے. میں آپ کو تھوڑے ذرا فیکشن فگر دے دوں. یہ کہہ رہے تھے کراچی ایئرپورٹ کی صرف جو زمین ہے وہ 31,144 ایکڑ ہے. لاہور کی جو ایئرپورٹ کی زمین ہے 1365 ایکڑ ہے. اسلام آباد کی جو زمین ہے 3500 ایکڑ ہے. صرف زمین کی مالیت 4000 ارب روپے سے زیادہ ہے. آگے چلیے. اچھا, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایئرپورٹس کو بیچنا ہے, لاہور ایئرپورٹ کا ابھی انہوں نے توسیع منصوبہ دیا کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے 73 ارب روپے کا. مطلب یہ کہ آپ اس کو نئی نویلی دلہن بنا کر بیچنا چاہتے ہیں پھر آگے, تو کیوں 70 ارب روپے لگا رہے ہیں آپ؟ نہیں تو پھر یہ تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم کنسٹرکشن کمپنی ہیں, ہم کنسٹرکٹ کریں گے, دے دیں گے کسی کو. ایک منٹ اور ان سے یہ بھی پوچھ لیں جانا صاحب سے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا ٹھیکہ میاں صاحب کے کیسر شہزار کے پاس ہے اور اس کا جو 2013 میں اس کا ٹھیکہ گیا 153 ارب میں.
2016 میں اس کو کر دیا گیا 87 ارب کا، اور اب اس کی مالیت کر دی گئی ہے 125 ارب روپے۔ گزارش یہ ہے، پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، میں آپ کو کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے معاملے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھی جا رہے ہیں، نیب کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، لیٹر لکھیں گے۔ تو یہ تو اسی طور پر ان کو لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے کہ نجکاری کے نام پر یہ پورا ملک بیچ دیں، یہ پی ٹی سی ایل کو بیچ دیں، یہ ایم سی بی کو بیچ دیں۔ یہ اگر آپ کے پاس اللہ نہ کہیے قومی اثاثے جو ہے، ایک آپ کا اسٹیل مل قومی اثاثہ ہے، پی آئی اے قومی اثاثہ ہے، آپ اس کو اونے پونے داموں خود خریدار بننا چاہتے ہیں، لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستانی قوم بھی اس کو، مجھے ان سے اور بات لے دیں، نوکریاں لوگوں کو پہلے نہیں مل رہی، آپ پی آئی اے میں سے ملازمین کو نکال رہے ہیں۔ اگر آپ یہ تینوں دے دیں گے ایئرپورٹس، سول ایویشن کے ملازموں کا کیا بنے گا؟ وہ تو کبھی بھی جس کو دیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ یہ بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اعجاز چودھری صاحب، جیسے پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم احتجاج مطلب نہ تو ہم صرف ایوانوں میں جائیں گے بلکہ ہم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، پی ٹی آئی نے اس پر کیا سوچا ہے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر ایک پالیسی بیان تو تقریباً ایک ہفتہ پہلے، میرا خیال ہے یہ 6 دن 5 دن پہلے آ چکا ہے۔ البتہ اس کے اوپر فردر ڈسکشن ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اسے اسی طرح ایجیٹیٹ کریں گے جس طرح سڑکوں پہ بھی کرتے ہیں، میڈیا پہ بھی کرتے ہیں۔ ضرورت پڑی اگر پارلیمنٹ میں تو اٹھائیں گے، ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی عدالت میں بھی جانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں پیناما کا فیصلہ وہ آ جائے اور عدالتوں کا ایک کورس جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی کوئی میل پریکٹس جو ہے پاکستان کے اندر نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہمیں عدالتوں کے ذریعے اسے روکنا پڑے، چاہے پارلیمنٹ کے ذریعے روکنا پڑے، چاہے سڑکوں کے اوپر آ کے روکنا پڑے۔ یہ جو پاکستان کے اثاثوں کی فروخت ہے، یہ سارے کے سارے سوداگر مائنڈ سیٹ ہے، سوداگر۔ یہ آتے ہی حکومت میں اس لیے ہیں کہ اپنے ذاتی جاگیر اور مال و دولت میں اضافہ کریں، اور پوری دنیا کے اندر اپنی بزنس امپائر کو کھڑا کیا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب تیسری دفعہ جب آئے ہیں تو یہ جب نہیں تھے 8-10 سال کے لیے، یہ اس کی بھی کسر پوری کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ صرف اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں، پنجاب کے اندر اتنی اتھارٹیز قائم کر دی ہیں، اتنے لوگ اس کے اندر ڈال دیے ہیں، اتنے پروجیکٹس، اور سبب کیا ہے؟ اس میں سے یہ پیسہ نکالتے ہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے پیسہ نکالنے کا، ایفیشنسی کے نام پہ، اور ایفیشنسی صفر ہے۔ Okay, now let me take a break. جب میں بریک سے واپس آؤں گی I'm sure کہ اچک زئی صاحب wants to respond to all of this, and at the same time جو بات بسرا صاحب نے اٹھائی ہے کہ سول ایویشن اس وقت کیونکہ سب کچھ مینج کر رہی ہے اور ان کے انڈر بہت ملازمین ہیں، لائک فرام ٹاپ ٹو باٹم، اور باٹم کا جب ہم ذکر کریں جو گراؤنڈ ہینڈلنگ ہوتی ہے، جو ایئرپورٹ ہینڈلنگ ہوتی ہے، فرام جینیٹرز ٹو ایوری ون، آل کم انڈر سول ایویشن۔ ان سب کا کیا ہوگا جب آپ نے یہ طے ہی کر لیا ہے کہ آپ نے اس کو آؤٹ سورس کرنا ہے؟ اور پھر آپ بریک سے واپس آ کر اچک زئی صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ بڈنگ کا سلسلہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اور کون ہے جو لینے جا رہا ہے جب یہ آؤٹ سورس کیا جا رہے ہیں، تو کون سی کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں اور کون سے ممالک انٹرسٹڈ ہیں ان کو دینے میں؟ وی ٹیک اے بریک ہیئر۔ ویلکم بیک۔ ایفیشینٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے آؤٹ سورس، گورنمنٹ یہ کہتی ہے، یعنی کہ پاکستانی ایئرپورٹس کو اس لیے آؤٹ سورس کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایفیشنسی مینجمنٹ کی زبردست ہو سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اس کے مخالف ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کس حد تک یہ لوگ سامنے آتے ہیں۔ جانا چک زئی صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم جب ذکر کر رہے تھے تو ایک تو یہ مجھے بتا دیں کہ who has shown interest اب تک، کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کر دیے ہیں کہ they would like to run the management of these airports؟ ابھی تک ہم وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پیپرا کے تمام رولز ہیں ان کو یہ رسپیکٹ کی جائے گی۔ کوئی ایسی ریگولیٹری اگر کوئی بھی آپ کو نظر آئے، ہمارے کورٹس ہیں، سسٹم ہے، تو لوگ پہنچ جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے، ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے، آپ نے کہا تو فیسیلیٹیشن وزٹس بھی تو ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک بات، ایک منٹ اچک زئی صاحب، فیسیلیٹیشن وزٹس نہیں ارینج کیے ہیں سول ایویشن اتھارٹی؟ ابھی تک ہم وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں۔ اب مجھے اس کے معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا ریفر کر رہی ہیں فیسیلیٹیشن وزٹ سے، میں نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کا آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہیڈ کوارٹر سول ایویشن اتھارٹی ایئرپورٹ سروس کا یہ خط ہے، جنہوں نے سول ایویشن جنہ ایئرپورٹ کراچی اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے لیے بھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فلانی کمپنی ہے جو کہ چائنا کی ہے،
اور یہ آئے گی وزٹ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, فیملیئر ہونے کے لیے یہ وزٹ ہوگا, جس میں 9 مارچ کو صبح 10 بجے ہوا ہے, 11 مارچ کو جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ اور لاہور جو ہے وہ ٹو بی کمیونیکیٹڈ لیٹر ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر, اور یہ مطلب آفیشیل لیٹر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ ابھی تک وہاں تک ہم پہنچے نہیں, ہم تو کافی آگے تک پہنچ چکے ہیں. دیکھیے ابھی تک تو ڈیلیگیشن کوئی نہیں آیا ہے, اگر آئے گا آپ سب کے سامنے آئے گا اور ہم سب کے سامنے کریں گے, میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم پہ ابھی بسرا صاحب نے یہ لغو الزام لگایا کہ خدا نخواستہ پرائم منسٹر صاحب کی فیملی اس کے پیچھے ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, اس میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, ان لاجیکل, اور میرے خیال میں اس کو میں جواب سمجھنا. اوکے, کیونکہ بسرا صاحب کی جماعت آپ کہہ رہے ہیں نا ان لاجیکل الزام لگا رہی ہے, تو ایک ان کے لیے ان کی کلیریفیکیشن کے لیے دے دیجیے. اچکزئی صاحب یہ بتا دیں اسلام آباد ایئرپورٹ کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے اس وقت؟ دوسری بات یہ مجھے نہیں معلوم, میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا, میرے پاس آپریشنل معلومات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ لوٹ مار کا جہاں تک تعلق ہے, ہم کو یہ تانا دینے والی پیپلز پارٹی جن کی سندھ میں گورننس سب کے سامنے 1000 ارب ڈالر کا 1000 روپیز ان کا سالانہ بلین بجٹ ہے. آپ نے سندھ کی حالت, جب آپ سندھ کا نام سنتے ہیں تو آپ کو تھر کے بچے یاد آتے ہیں جو ہنگر کی وجہ سے مر جاتے ہیں بیچارے, آپ کو منجدوڑوں کی طرح لڑکانا یاد آ جاتا ہے, کیونکہ سارے کرپشن آ بھی گئے سندھ میں, ورنہ وہ تو آ بھی نہیں رہے تھے. Get into this. We're discussing outsourcing right now. Hang on. نہیں. دیکھیے فیکٹس آپ بھول رہی ہیں. وزیر اعظم کے آنے سے پہلے ہم نے $5 ارب تھر میں انویسٹمنٹ کی ہے, انرجی میں, جو کیپٹل بننے جا رہا ہے انرجی کا. 4 بلین پورٹ کا سب میں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے. اسی طرح 1 بلین ہم کراچی ماس ٹرانزٹ میں ڈال رہے ہیں. بسرا صاحب, would you like to respond to all this? $12 بلین ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. No doubt about that. اس میں تو وہ بتاتے رہتے ہیں نا. جی بتائیے. میں ایک بات کروں. اچکزئی صاحب میرے بھائی ہیں, یہ بیچارے اب نا وہ جب لاجک نہیں رہتی, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ یہاں پہ لیٹر آ چکے, یہاں پر کمپنیز آ چکی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چائنا, ٹرکی اور قطر, یہ تینوں کمپنی, اور ان کے پیچھے میں پھر لفظ بول رہا ہوں, لفظ شجاعت عظیم, اور شجاعت عظیم کے پیچھے وزیر اعظم کا خاندان. یہ لکھ لیں آج میری بات کو. لیکن پیپلز پارٹی قوم کو پہلے آگاہ کر چکی ہے, اس کے اوپر ہم نے جو آپ کو اپنا لائے عمل بھی دے دیا ہے. اب دیکھیں نا, جب آپ کے پاس لاجک نہیں ہوتا تو آپ ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی سندھ میں جہاں آپ کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے, آپ کے سٹنگ منسٹر جو ہے وہ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی ٹکٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کے تمام لوگوں میں جو صحیح بسرا صاحب, because we are closing, اور آپ نے اپنی جماعت کا موقف دے دیا کہ what you're going to do. اجاز چودھری صاحب, last few words from your side. دیکھیے میں تو اصل میں جان اچکزئی صاحب بڑے محترم ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا جی, میری دانش میں اگر برا نہ منائیں تو جان اچکزئی صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے. یہ جس کچن کیبنٹ کے اندر کام ہوتے ہیں, جان اچکزئی صاحب وہاں اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں. یہ بس آ کے یہاں پر ان کو ڈیفینڈ ہی کرتے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ذرا اس کے اوپر ساری تفصیلی معلومات لے لیں, ورنہ یہ جو پی ایم ایل این کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل اس نیچ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ سارا ملک یہ کر دیں گے آؤٹ سورس, ٹھیکے کے اوپر دے دیں گے اور بس پھر موجیں اڑائیں گے. اس کے علاوہ ان کے پیش نظر کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بالکل صحیح بات ہے کہ دنیا میں بہت سے ایئرپورٹس ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر رن کرتا ہے اور بہت اچھی طرح کرتا ہے. اس کے اگینسٹ کوئی نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور ایک ادارے کو رن کرنے لگے. لیکن ہاں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جب آپ کے اتنے بڑے بڑے ادارے موجود ہوں اور اتنی اس کے اندر ٹیکس پیئرز کی منی جاری ہو, سیلری کی مد میں اتنے بڑے بڑے بجٹس بنائے جائیں, اور وہ اگر رن نہ کر سکیں اینڈ سڈنلی یو ڈیسائیڈ کہ ہم اس کی ایفیشنسی کو انکریز کریں گے اور ہم کسی کو آؤٹ سورس کر دیں گے, تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آپ کی کمپٹنس کہاں چلی گئی. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اچکزئی صاحب کو شاید علم نہیں, لیکن یہ لیٹر جو ہم نے شو کیا, اور جیسے بسرا صاحب نے بھی کہا وزٹس کے لیے ٹیمز آ چکی ہیں, اور جن ممالک کا یہ ذکر کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اس میں چائنا بھی ہے, قطر بھی ہے, اور ٹرکی کا مجھے خود سے علم نہیں, اس لیے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اٹ, بٹ بسرا صاحب تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو لیٹس سی ہاؤ پیپلز پارٹی اینڈ پی ٹی آئی اور ادر اپوزیشن پارٹیز آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو دس. جو بھی ہو ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے. اگر مفاد میں نہیں اور کوئی اور مقصد ہے تو اس کو سامنے بھی آنا چاہیے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.